अस्सलाम वालेकुम। पारा नंबर 27। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए फरिश्तों, तुमको क्या काम दरपेश है। उन्होंने कहा कि हम एक मुजरिम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाएं जो निशान लगाए हुए हैं आपके रब के पास उन लोगों के लिए जो हद से गुजरने वाले हैं। फिर वहाँ जितने ईमान वाले थे उनको हमने निकाल दिया, बस वहाँ हमने एक घर के सिवा कोई मुस्लिम घर ना पाया और हमने उसमें एक निशानी छोड़ी उन लोगों के लिए जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम में भी निशानी है, जबकि हमने उसको फ़िरौन के पास एक खुली हुई दलील के साथ भेजा तो वह अपनी कुव्वत के साथ फिर गया और कहा कि यह जादूगर है या मजनू है। हमने उसको और उसकी फ़ौज को पकड़ा, फिर उनको समुंदर में फेंक दिया और वह काबिल मालामात था। और आद में भी निशानी है, जबकि हमने उन पर एक बेनफ़ा हवा भेज दी, वह जिस चीज़ पर से भी गुजरी उसको रेज़ा रेज़ा करके छोड़ दिया। और समूद में भी निशानी है, जबकि उनसे कहा गया कि थोड़ी मुद्दत तक के लिए फ़ायदा उठा लो, बस उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरकशी की, बस उनको कड़क ने पकड़ लिया और वे देख रहे थे। फिर वह न उठ सके और न अपना बचाव कर सकें। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम को भी इससे पहले बेशक वह नाफरमान लोग थे। और हमने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया और हम कुशादा करने वाले हैं। और ज़मीन को हमने बिछाया, बस क्या ही खूब बिछाने वाले हैं। और हमने हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा बनाया है ताकि तुम ध्यान करो, बस दौड़ो अल्लाह की तरफ, मैं उसकी तरफ से एक खुला डराने वाला हूँ। और अल्लाह के साथ कोई और माबूद ना बनाओ, मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिए खुला डराने वाला हूँ। इसी तरह उनके अगलों के पास कोई पैगंबर ऐसा नहीं आया जिसको उन्होंने जादूगर या मजनू न कहा हो। क्या यह एक दूसरे को इसकी वसीयत करते चले आ रहे हैं, बल्कि ये सरकश लोग हैं। बस आप उनसे एराज़ कीजिए, आप पर कुछ इल्ज़ाम नहीं, और समझाते रहिए, क्योंकि समझना ईमान वालों को नफ़ा देता है। और मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इसीलिए पैदा किया है कि वे मेरी ही इबादत करें। मैं उनसे रिस्क नहीं चाहता और ना यह चाहता हूँ कि वह मुझको खिलाएं। बेशक अल्लाह ही रोज़ी देने वाला, बड़ी कुव्वत वाला, ज़बरदस्त है। बस जिन लोगों ने जुल्म किया उनका डोल भर चुका है, जैसे उनके साथियों के डोल भरे थे। बस वे मुझसे जल्दी ना करें, बस मुनकिरों के लिए खराबी है उनके उस दिन से जिसका उनसे वादा किया जा रहा है। सूरह मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, इसमें 49 आयतें और 2 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से 76 नंबर पर है, लेकिन तिलावत के एतबार से 52 नंबर पर है। और सूरह सजदा के बाद नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है तुर्की और लिखी हुई किताब की, खुले हुए वर्क में और आबाद घर की, और ऊंची छत की, और उबलते हुए समुंदर की। बेशक आपके रब का अजाब वाक़ई होकर रहेगा, उसको कोई टालने वाला नहीं। जिस दिन आसमान डगमगाएगा और पहाड़ चलने लगेंगे, बस खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए जो बातें बनाते हैं खेलते हुए। जिस दिन वह जहन्नम की आग की तरफ ढकेले जाएंगे, यह है वह आग जिसको तुम झुटलाते थे। क्या यह जादू है या तुमको नज़र नहीं आता? उसमें दाखिल हो जाओ, फिर तुम सब्र करो या सब्र ना करो, तुम्हारे लिए बराबर है। तुम वही बदला पा रहे हो जो तुम करते थे। बेशक मुत्तकी लोग बागों और नेमतों में होंगे, वे खुश दिल होंगे उन चीज़ों से जो उनके रब ने उन्हें दी होंगी, और उनके रब ने उनको दोज़ख के अज़ाब से बचा लिया। खाओ और पियो मज़े के साथ अपने अमाल के बदले में, तकिया लगाए हुए साफ बसफ तख्तों के ऊपर, और हम बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें उनसे ब्याह देंगे। और जो लोग ईमान लाएं और उनकी औलाद भी उनकी राह पर ईमान के साथ चली, उनके साथ हम उनकी औलाद को भी जमा कर देंगे और उनके अमल में से कोई चीज़ कम नहीं करेंगे। हर आदमी अपनी कमाई से फांसा हुआ है, और हम उनकी पसंद की मेवे और गोश्त उनको बराबर देते रहेंगे। उनके दरमियान शराब के प्यालों के तबादले हो रहे होंगे जो लग़वियत और गुनाह से पाक होगी, और उनकी खिदमत में लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे, गोया कि वह हिफाजत से रखे हुए मोती हैं। और वे एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होकर बात करेंगे। वे कहेंगे, हम इससे पहले अपने घर वालों में डरते रहते थे,
بس اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہم کو سخت گرمی کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے، بے شک وہ نیک سلوک والا مہربان ہے۔ بس آپ نصیحت کرتے رہیے، اپنے رب کے فضل سے آپ نہ کاہن ہو اور نہ مجنوں۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے؟ ہم اس پر حادثہ موت کے منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہے یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو خود بنا لیا ہے؟ بلکہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ بس وہ اس کے مانند کوئی کلام لے کر آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ کیا وہ کسی خالق کے بغیر پیدا ہو گئے یا وہ خود ہی خالق ہیں؟ کیا آسمانوں و زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ دروگہ ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ باتیں سن لیا کرتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی کھلی دلیل لے آئے؟ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا آپ ان سے معاوضہ مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہیں؟ بس انکار کرنے والے خود ہی اس تدبیر میں گرفتار ہوں گے۔ کیا اللہ کے سوا ان کا اور کوئی معبود ہے؟ اللہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے۔ اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تہبہ بدر ہے۔ بس ان کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے دو چار ہوں جس میں ان کے ہوش جاتے رہیں گے، جس دن ان کی تدبیریں ان کے کچھ کام نہ آئیں گی اور نہ ان کو کوئی مدد ملے گی۔ اور ان ظالموں کے لیے اس کے سوا بھی عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور آپ صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجیے، بے شک آپ ہماری نگاہ میں ہوں۔ اور اپنے رب کی تسبیح کیجیے اس کی حمد کے ساتھ جس وقت آپ اٹھتے ہو، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کیجیے اور ستاروں کے پیچھے ہٹنے کے وقت بھی۔ سورہ نجم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت 32 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 62 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 23 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 53 نمبر پر ہے، اور سورہ اخلاص کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ستارے کہ جب وہ غروب ہو تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے اور نہ گمراہ ہوا ہے، اور وہ اپنے جی سے نہیں بولتا۔ یہ ایک واقعہ ہے جو اس پر بھیجی جاتی ہے، اس کو زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، عقل و دانا نے۔ پھر وہ نامدار ہوا اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر وہ نزدیک ہوا، بس وہ اتر آیا، پھر 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے واقعہ کی اپنے بندے کی طرف جو واقعہ کی، جھوٹ نہیں کہا رسول کے دل نے جو اس نے دیکھا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو اس نے دیکھا ہے؟ اور اس نے ایک بار اور بھی اس کو سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا ہے، اس کے پاس ہی بہشت ہے آرام سے رہنے کی، جبکہ سدرہ بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ کی چھا رہا تھا، نگاہ بہکی نہیں اور نہ حد سے بڑی۔ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ بھلا تم نے لات اور عزیٰ پر غور کیا ہے اور تیسرے ایک منات پر؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بہت بے ڈھنگی تقسیم ہوئی۔ یہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور نفس کی خواہش کی، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان وہ سب پا لیتا ہے جو وہ چاہے؟ بس اللہ کے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا، اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے جس کو وہ چاہے اور پسند کرے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورت کا نام دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، وہ محض گمان پر چل رہے ہیں، اور گمان حقیقی بات میں ذرا بھی مفید نہیں۔ بس آپ ایسے شخص سے اعراض کیجیے جو ہماری نصیحت سے منہ موڑے اور وہ دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہ چاہیں۔ ان کی سمجھ بس یہیں تک پہنچی ہے،
آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے میں بھٹکا ہوا ہے، اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راستہ پر ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ لے برا کام کرنے والوں کو ان کے کیے کا، اور بدلہ دے بھلائی والوں کو بھلائی سے، جو کہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں مگر کچھ آلودگی۔ بے شک آپ کا رب بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے جبکہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے کی شکل میں تھے تو تم اپنے کو مقدس نہ سمجھو، وہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اعراض کیا، تھوڑا سا دیا اور رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ بس وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا اس کو خبر نہیں پہنچی اس بات کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے، جس نے اپنا قول پورا کر دیا کہ کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد ہی دیکھی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کو آپ کے رب تک پہنچنا ہے، اور بے شک وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اور وہی مارتا ہے اور زندگی دیتا ہے، اور اسی نے دونوں قسم نر اور مادہ کو پیدا کیا ایک بوند سے، جبکہ وہ ٹپکائی جائیں، اور اسی سے ذمے ہے دوسری بار اٹھانا، اور اسی نے دولت دی اور سرمایہ محفوظ رکھا، اور وہی سیارہ کا رب ہے۔ اور اللہ نے ہلاک کیا عاد اول کو اور سمود کو، پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور قوم نوح کو اس سے پہلے، بے شک وہ نہایت ظالم اور سرکش تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک دیا، پس ان کو ڈھانک لیا جس چیز نے ڈھانک لیا۔ بس تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ایک ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں کی طرح، قریب آنے والی قریب آ گئی، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے، اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں، اور تم تکبر کرتے ہو؟ بس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ سورہ قمر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر 44 سے 46 تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 37 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 54 نمبر پر ہے، اور سورہ طارق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور وہ کوئی بھی نشانی دیکھیں تو وہ اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کو وہ خبریں پہنچ چکی ہیں جس میں کافی عبرت ہے، نہایت درجے کی حکمت، مگر تنبیہات ان کو فائدہ نہیں دیتی۔ بس ان سے اعراض کیجیے جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، آنکھیں جھکائے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، بھاگتے ہوئے پکارنے والے کی طرف۔ منکر کہیں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور جھڑک دیا۔ بس اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہوں، بس تو بدلہ لے۔ بس ہم نے آسمان کے دروازے موسیٰ دار بارش سے کھول دیے اور زمین سے چشمے بہا دیے، بس سب پانی ایک کام پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے اس کو ایک تختوں اور کیلوں والی پر اٹھا لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی، اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے جس کی نگہداری کی گئی تھی، اور اس کو ہم نے نشانی کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر کوئی ہے سوچنے والا؟ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ آپ نے جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ ہم نے ان پر ایک سخت ہوا بھیجی، مسلسل نحوست کے دن، وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے کہ وہاں اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہوں۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ سمود نے ڈر سننے کو
جھٹلایا۔ بس انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی اندر کے ایک آدمی کے کہنے پر چلیں گے؟ اس صورت میں تو ہم غلطی اور جنون میں پڑ جائیں گے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت اتری ہے؟ بلکہ وہ جھوٹا ہے، بڑا بننے والا۔ اب وہ کل کے دن جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے اور بڑا بننے والا۔ ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں ان کے لیے آزمائش بنا کر، بس آپ ان کا انتظار کیجیے اور صبر کیجیے اور ان کو آگاہ کر دیجیے کہ پانی ان میں بانٹ دیا گیا ہے، ہر ایک باری پر حاضر ہو۔ پھر انہوں نے اپنی آدمی کو پکارا، بس اس نے وار کیا اور اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا! اور ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی تو وہ باڑ والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو کر رہ گئے، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا۔ ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، صرف لوط کے گھر والے اس سے بچے، ان کو ہم نے بچا لیا سحر کے وقت اپنی جانب سے فضل کر کے۔ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر کرے۔ اور لوط علیہ السلام نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا، پھر انہوں نے ہمارے ڈرانے میں جھگڑے پیدا کیے اور وہ اس کے مہمانوں کو اس میں لینے لگے، بس ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور صبح سویرے ان پر عذاب آ پڑا جو ٹھہر چکا تھا۔ اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور فرعون والوں کے پاس پہنچے ڈرانے والے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو ایک غالب اور قوت والے کے پکڑنے کی طرح پکڑا۔ کیا تمہارے منکر ان لوگوں سے بہتر ہے، یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں معافی لکھ دی گئی ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب رہیں گے؟ جلد ہی یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کے دن ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ بے شک مجرم لوگ گمراہی میں اور بے عقلی میں ہیں، جس دن وہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ چکھو مزہ آگ کا۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اندازے سے، اور ہمارا حکم بس یکبارگی آ جائے گا، جیسے آنکھ کا جھپکنا، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے ساتھ والوں کو۔ پھر کیا کوئی ہے سوچنے والا؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا سب کتابوں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بے شک ڈرنے والے باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، بیٹھے سچی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ سورہ رحمان مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 97 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 55 نمبر پر ہے، اور سورہ رعد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے، اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور اس نے آسمان کو اونچا کیا، اور اس نے ترازو رکھ دیے کہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ سیدھی ترازو تولو اور تول میں نہ گھٹاؤ۔ اور اس نے مخلوق کے لیے زمین بنائی، اس میں میوے ہیں اور کھجور ہیں جن کے اوپر غلاف ہوتا ہے، اور بھوس والے اناج بھی ہیں اور خوشبودار پھول بھی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے، اور اس نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ مالک ہے دونوں مشرق و مغرب کا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے چلائے 2 دریا مل کر چلنے والے، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے جہاز سمندر میں اونچے کھڑے ہوئے جیسے پہاڑ۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی، عظمت والی اور عزت والی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
اسی سے مانگتے ہو جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، ہر روز اس کا ایک کام ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم جلدی فارغ ہونے والے ہیں تمہاری طرف سے، اے دو بھاری کفیلوں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنات اور انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے بغیر سند کے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر چھوڑے جائیں گے آگ کے شعلے اور دھواں، تو تم بچاؤ نہ کر سکو گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر کھال کی مانند سرخ ہو جائے گا، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بس اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھنا ہوگی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی علاماتوں سے، پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھوٹ بتاتے تھے، وہ پھریں گے اس کے درمیان اور کھولتے پانی کے درمیان۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں بہت شاخوں والے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان کے اندر دو چشمے جاری ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ تکیے لگائے ایسے بچھونوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دابیز ریشم کے ہوں گے، اور پھل ان باغوں کا جھک رہا ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان لوگوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسی ہوں گی جیسے کہ یاقوت اور مرجان۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان کے سوا دو باغ اور ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں گہرے سبز سیاہی مائل۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں پھل اور کھجور اور انار ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں خیموں میں رہنے والیاں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے ان کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تکیے لگائے سبز پسندوں پر اور قیمتی نفیس بچھونے پر۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بڑا بابرکت ہے آپ کے رب کا نام، بڑائی والا اور عظمت والا۔ سورہ واقعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر دو آیتیں 81 اور 82 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 96 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 46 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 56 نمبر پر ہے، اور سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب واقع ہوئی واقع ہونے والی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ وہ پست کرنے والی بلند کرنے والی ہوگی، جبکہ زمین ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ پراگندہ غبار بن جائیں گے، اور تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ پھر دائیں والے پس کیا خوب ہے دائیں والے، اور بائیں والے کیسے برے لوگ ہیں بائیں والے، اور آگے والے تو آگے والے ہی ہیں۔ وہ مقرب لوگ ہیں نعمت کے باغوں میں، ان کی بڑی تعداد اگلوں میں سے ہوگی اور تھوڑے پچھلوں میں سے ہوں گے۔ جڑاؤ تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، پھر راہیں ہوں گے ان کے پاس لڑکے ہمیشہ رہنے والے، پیالے اور جگ لیے ہوئے، اور جام صاف شراب کا۔ اس میں نہ درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا، اور میوے کی جو چاہے چن لیں، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر، بدلہ ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ اس میں وہ کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے، مگر صرف سلام سلام کا بول۔ اور داہنے والے کیا خوب ہیں داہنے والے، بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں، اور کیلے تہ بتہ اور پھیلے ہوئے سائے، اور بہتا ہوا پانی اور کثرت سے میوے،
جو نہ ختم ہوں گے اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے بچھونے ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، پھر ان کو کنواری رکھا، دلربا اور ہم عمر۔ داہنے والوں کے لیے اگلوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ، اور بائیں والے کیسے برے ہیں، بائیں والے آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، اور نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ عزت کا۔ یہ لوگ اس سے پہلے خوشحال تھے اور باہری گناہ پر اصرار کرتے رہے، اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ کہہ دیجئے کہ اگلے اور پچھلے سب جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت پر۔ پھر تم لوگ اے بہکے ہوئے اور جھٹلانے والوں، زقوم کے درخت میں سے کھاؤ گے، پھر اس سے اپنا پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر پیاسے اونٹوں کی طرح پیو گے، یا ان کی مہمانی ہوگی انصاف کے دن۔ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے غور کیا اس چیز پر جو تم ٹپکاتے ہو؟ کیا تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے؟ ہم تمہارے درمیان موت مقدر کی ہے اور ہم اس سے عزیز نہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسا پیدا کر دے اور تم کو ایسی صورت میں بنا دے جس کو تم نہیں جانتے، اور تم پہلی پیدائش کو جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کیا تم نے غور کیا اس چیز پر جو تم بوتے ہو؟ کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے۔ ہم تو تاوان میں پڑ گئے، بلکہ ہم بالکل محروم ہو گئے۔ کیا تم نے غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو سخت کھاری بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے غور کیا اس آگ پر جس کو تم جلاتے ہو؟ کیا تم نے پیدا کیا اس کے درخت کو یا ہم ہیں اس کے پیدا کرنے والے؟ ہم اس کو یاد دہانی بنایا ہے اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز۔ بس آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، اور اگر تم غور کرو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ بے شک یہ ایک عزت والا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں، اتارا ہوا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ پھر کیا تم اس کلام کے ساتھ بے توجہی برتتے ہو اور تم اپنا حصہ یہی لیتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہیں، جب کہ جان حلق میں پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس شخص کے قریب ہوتے ہیں مگر تم نہیں دیکھتے؟ پھر کیوں نہیں، اگر تم کسی کے حکم میں نہیں ہو تو تم اس جان کو کیوں نہیں لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو؟ بس اگر وہ مقربین میں سے ہو تو راحت ہے اور عمدہ روزی ہے اور نعمت کا باغ ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو تمہارے لیے سلامتی تو اصحاب یمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو گرم پانی کی مہمانی ہے اور جہنم میں داخل ہونا۔ بے شک یہ قطعی حق ہے، بس آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ سورہ حدید مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 39 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 94 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 57 نمبر پر ہے، اور سورہ زلزال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے امور۔ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ سینوں میں چھپی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس میں سے جس میں اس نے تم کو آمین بنایا ہے،
بس جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور خرچ کریں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تم کو بلا رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ اللہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق بہت مہربان ہے۔ اور تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ سب آسمان اور زمین آخر میں اللہ ہی کا رہ جائے گا۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں اور لڑیں وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض کہ وہ تم کو اس کے لیے بڑھائے اور اس کے لیے باعزت اجر ہے۔ جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہی ہوں گی۔ آج کے دن تم کو خوشخبری ہے باغوں کی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، تم ان میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمیں موقع دو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ ان کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور راہ دیکھتے رہے اور شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی امیدوں نے تم کو دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور دھوکے باز نے تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیا۔ بس آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت کے آگے جھک جائے اور اس حق کے آگے جو نازل ہو چکا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ جان لو کہ اللہ زمین کو زندگی دیتا ہے، اس کی موت کے بعد ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض کیا اچھا قرض ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر وہی لوگ صدیق اور شہید ہیں اپنے رب کے نزدیک، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کی روشنی ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے، کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا، تمہارے لیے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہے، پھر تم اس کو دیکھتے ہو جرد پڑ گئی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں ایک تو سخت عذاب ہے اور دوسرے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور خوشنودی، اور دنیا والی زندگی دھوکے کی سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت نہ زمین میں آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم ان کو پیدا کریں۔ بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے، تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تم سے کھویا گیا اور نہ اس چیز پر فخر کرو جو اس نے تم کو دیا، اور اللہ اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا جو کہ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور جو شخص اعراض کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔
اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کے دین کی اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ اور ہم نے نوح کو اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی اولاد میں ہم نے پیغمبری اور کتاب رکھ دی، پھر ان میں سے کوئی راہ پر ہے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے رسول بھیجے اور انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے اس کو انجیل دی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھ دی، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا ہے۔ ہم نے اس کو ان پر نہیں لکھا تھا مگر انہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے اس کو اختیار کر لیا، پھر انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ بس ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تم کو اپنی رحمت سے 2 حصے عطا کرے گا اور تم کو روشنی عطا کرے گا جس کو تم لے کر چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تاکہ اہل کتاب جان لے کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔